बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 6 मार्च और दिन है जुमेरात का। अहम तरीन तफसीलात के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले तो आपको बताऊंगा कि ट्रंप के शुक्रिया अदा करने के बाद जो लोग भंगड़े डाल रहे थे उनकी खुशी मायूसी में तब्दील हो गई है। सख्त परेशानी का आलम है ताकतवर हलकों की साइड पर। कुछ तफसीलात हैं कि ट्रंप की जानिब से ये जो शुक्रिया अदा किया गया था ये सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट के तौर पर था, ना कि उसकी मुस्तकिल पॉलिसी थी, क्योंकि तासुर ये दिया जा रहा था कि ट्रंप के शुक्रिया के बाद अब इमरान खान साहब की रिहाई की उम्मीद जिन बहुत सारे लोगों ने बांधी हुई है तो वो उम्मीद अब टूट गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से आप साथ में शेयर करूंगा। और इसके नेक्स्ट डे इमरान खान साहब को 2 डील्स की जो ऑफर्स हैं वो की गई हैं, यानी कि 2 पैगामात पहुंचाए गए हैं। दोनों पैगामात में जो डील है वो मांगी गई है और इमरान खान साहब से कहा गया है कि अगर ये डील आप दे दें तो फिर उसके बाद आपकी जो रिहाई है वो हो सकती है। तो ये आज खुद इस बात की दलील है कि अगर ट्रंप के शुक्रिया के ऊपर आप भंगड़े डाल रहे हैं तो फिर इमरान खान साहब को क्यों अप्रोच जो है वो किया जा रहा है कि आप हमें डील दे दें। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। क्या मुलाकातें हुई, क्या इमरान खान साहब को मैसेज भेजे गए, 2 तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। व्लॉग का आगाज नाज़रीन मैं करता हूं कि आज अदालती महाज से 2 बड़ी खबरें सामने आई हैं और इन 2 बड़ी खबरों में नाज़रीन एक जज साहब ने तकरीबन मिसिंग पर्सन के केसेस से मुतलिक एक बेंच बना था जो कि 8 माह से बना हुआ था। 8 माह के बाद उन जज साहब ने उस बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली है और एक लाहौर हाई कोर्ट के बड़े क्रेडिबल जो जज हैं उन्होंने आज इस्तीफ़ा दे दिया है। और इस्तीफ़े से मुतल्लिक कहा जा रहा है जी कि ज़ाती वजूहात की बिना पर उन्होंने जो इस्तीफ़ा है वो दिया है। अब ये ज़ाती वजूहात क्या होती हैं ये सब जानते हैं। जस्टिस एजाजुल अहसन साहब जो कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे उन्होंने भी अपने इस्तीफ़े में इसी तरह से लिखा था जी कि ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद कहानी खुली और जब काजी फायज ईसा साहब जो थे वो चीफ जस्टिस बने तो जाहिर सी बात है उनके साथ लगती नहीं थी। वो ज़रा मुखालिफ ग्रुप थे और उस पर जो है वो उनका जो एक सर है वो तश्तरी में रख के एक तरह से उनके सामने जो है वो पेश किया गया। बहरहाल जी पहले तो आपको बताता चलूं कि लाहौर हाई कोर्ट के ये जज हैं और ये हैं चौधरी अब्दुल अजीज। इन्होंने जो इस्तीफा है वो दे दिया है। अब अदलिया के अंदर जिस तरीके से नए जजिस की तैनाती हो रही है, जिस तरह से ट्रांसफर हो रहा है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजिस लाए जा रहे हैं, तो उसके बाद जो कुछ जानिबदार जज आप कह लें, गैर जानिबदार जज आप कह लें, या असूलों के ऊपर कायम रहने वाले जो जजेस हैं उनके लिए मेरे ख्याल से अदलिया के इस मौजूदा सिस्टम के अंदर रहना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। और ये जो जज साहब थे ये क्रिमिनल केसेस के जज थे, तो हो सकता है कि कोई प्रेशर वगैरह हो और इन्होंने ये बेहतर समझा हो कि बजाय में जो है वो प्रेशर कबूल करते हुए और इस ये जो ओहदे मनसबी उनके पास है इसमें कोई ख़यानत करूँ तो बेहतर यही होगा कि मैं इस्तीफ़ा देकर घर चला जाता हूँ। कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस थे वो तो डट कर खड़े हुए हैं, उन्होंने जो लेटर्स हैं वो भी लिखे हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी एक जो जज साहब हैं जो हैं जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, ये भी उन 6 जजेस के साथ ही थे। इन्होंने भी आज मैं समझता हूँ कि एक हैंड्स अप आप कह लें वो किया है। शायद जिस तरह से तब्दीलियां इस वक्त हो रही हैं, जितना ज़्यादा प्रेशर बन रहा है, तो इन जज साहब ने भी जी मिसिंग पर्सनस के केसेस से जो है वो अलहदगी इख्तियार कर ली है। यानी कि वो जो बेंच एक बना हुआ था उस बेंच में बैठने से इन्होंने माजरत कर ली और इस तरह से ये जो बेंच था वो टूट गया और ये एक स्पेशल बेंच था जो कि बनाया गया था। और ज़ाहिर सी बात है मिसिंग पर्सन के जो केसेस हैं वो सारा लिंक्ड किन से होता है और किस तरह का दबाव होता है। तो शायद अरबाब ताहिर साहब जो हैं उन्होंने भी इस ज़मन में ही जो इस्तीफ़ा अलहदगी है वो इख्तियार की होगी। तो ये 2 बड़ी डेवलपमेंट्स ही अदलिया से हुई हैं जिस पर बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्या जो रीज़न्स हैं वो बनी हैं। लेकिन मौजूदा हालात को देखकर कोई भी प्रिडिक्ट कर सकता है जी कि क्या जो वजूहात हैं वो बनी होंगी। और ये जो 2 जज साहब हैं जी इनसे आप समझ लीजिए कि आज जो अदलिया है वहाँ से एक बड़ा जो झटका है वो मिला है। अगली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो ये है जी कि ट्रंप ने जो शुक्रिया अदा किया इसके बाद बड़े भंगड़े डाले गए। शहबाज शरीफ की जानिब से भी ट्वीट किया गया और एस्टेब्लिशमेंट के सहाफ़ी समझे जाने वाले जो हैं उन्होंने भी बड़ी ट्वीटें की और बड़ा जो है वो ठाटे मारते हुए उन्होंने जो है वो मजाक भी उड़ाया, तंज भी किया कि आप लोग तो उम्मीद लगाए बैठे थे कि ट्रंप जो है वो कोई ट्वीट करेगा या कोई इकदाम उठाएगा जिसके बाद इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो काबिल अमल आएगी। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, बल्कि उल्टा ट्रंप जो है वो तो मौजूदा जो चुनतखब हुकूमत है इसका
جو شکریہ ہے وہ ادا کر رہا ہے، اور یہ ایک تاثر دیا گیا جی کہ اب خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ نہیں ہوگی، اور ٹرمپ جو ہے اس نے بھی اپنا جو دستے شفقت ہے اسی رجیم کے اوپر رکھ دیا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ شکریہ ادا کرنے کے باوجود بھی ایک تو حکومتی حلقوں میں جو یہ مایوسی یا پریشانی ہے، اور دوسرا اس میں جو اپڈیٹس ہوئی ہیں یا جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں بڑی امپورٹنٹ، یہ جی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جی، ایک کالم لکھا ہے آج ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، یہ پہلے پی ٹی آئی کا حصہ تھے، پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی میں چلے گئے، اور جو ایک مخصوص نشستیں مقرر کی جاتی ہیں مائنورٹیز کے لیے ان میں جو ہے وہ یہ رہے ہیں، تو انہوں نے آج ایک کالم لکھا، اور اس کالم کا جو ایک آخری چند سطور ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس سے آپ کو واضح ہوگا کہ یہ جو ٹرمپ کی جانب سے شکریہ ادا کیا گیا یہ صرف اور صرف ایک ایونٹ کی حد تک تھا، یعنی کہ وہ جو کمانڈو تھا یا جو دہشت گرد تھا وہ جو حوالے کیا گیا امریکہ کے، تو ایک ایونٹ کی حد تک تھا، لیکن جو ایک رویہ ہے یا جو مستقل پالیسی ہے وہ یہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے یہ بھی ایک تھیوری پھر سامنے آئی جی کہ کیا وہ مشرف والا ایرا واپس آ رہا ہے جہاں پر اسی طریقے سے دہشت گردی کی جنگ میں جو ہے وہ خود کو ڈالا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈالرز بھی آتے گئے، اور اسی طرح سے ہم جو دہشت گرد تھے یا لوگ تھے جو بھی وہ پکڑ کر دیتے رہے، تو اب بھی اسی قسم کا جو ایک معاملہ ہے وہ ہوا ہے۔ تو بہرحال جی یہ مستقل نہیں ہے، اس کی کچھ ریزنز ہیں، پہلے تو یہ چند سطور میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، پھر معاملہ جو ہے وہ آپ کو مزید کلیئر ہوگا۔ وہ لکھتے ہیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ یوکرین میں امن کا خواب شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ٹرمپ کا حالیہ رویہ فیصلہ کن ثابت ہوا ہے۔ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر ٹھوس موقف اختیار کر کے دنیا کو حیرت زدہ کر دیا ہے۔ انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس میں جنگوں کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ یوکرینی قیادت عوام کو جنگ کا مزید ایندھن بنانے کے بجائے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹرمپ کی یقین دہانی پر بھروسہ کرے اور فوری طور پر روس کے ساتھ جنگ بندی کا جو معاہدہ ہے وہ کر لے۔ اب یہ جو سطور انہوں نے لکھی ہیں اس میں اگر آپ یوکرین کی جگہ پر پاکستان کی صورتحال کو اگر ڈال کر دیکھ لیں تو آپ کو یہ جو انہوں نے لفظ لکھا ہے جی کہ وائٹ ہاؤس میں جنگوں کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ان کا جو رویہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو جنگیں ہیں یہ ختم کرنی اور جو پیس ہے وہ لے کر آنا ہے، اور یہی چیز اگر آپ یہاں پر امپلیمنٹ کر کے دیکھیں، اور اس کے ساتھ زلمے خلیلزاد کی جانب سے بھی ایک ٹویٹ کیا گیا تھا، اس ٹویٹ کو بھی پڑھیں، اور اس ٹویٹ میں بھی زلمے خلیلزاد نے یہ کہا ہے جی کہ ایک طرف یہاں سے پاکستان سے الزام لگتے ہیں اور دوسری طرف افغانستان سے بھی جو الزام ہے وہ لگتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں جی کہ آپ کی سرزمین سے یہ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کی سرزمین سے یہ ہو رہا ہے۔ تو بہتر اس میں یہ ہے جی کہ سفارتی سطح کے اوپر بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ حل ہونا چاہیے، اور یہی صحیح پیس والا حل ہے۔ اور زلمے خلیلزاد ٹرمپ کے بڑے قریبی رہے تھے، ان کے ایڈوائزر تھے لاسٹ جو ان کا دور تھا، تو یہ چیز یہ شو کر رہی ہے کہ نہ ہی ان کا کوئی رویہ تبدیل ہوا ہے، نہ ہی ان کی جو کوئی پالیسی ہے پیس کے حوالے سے وہ تبدیل ہوئی ہے، اور یوکرین والے معاملے کے بعد یہاں کا جو رخ ہے وہ کیا جائے گا، اور وہ ٹرمپ جو یہ کہہ رہا ہے جی کہ میں پیسے کیوں دوں جنگ لڑنے کے لیے، وہ پیسہ میں اپنی عوام کے اوپر لگاؤں گا، تو یہاں پر یہ جو دہشت گردی کی یہ ایک نیا وہ چل پڑا، تو یہاں پر جو ہے وہ ٹرمپ پیسے کیوں جو ہے وہ دے گا۔ ایک یہ جو حوالے کیا گیا ہے دہشت گرد یا ان کا جو کمانڈو تھا، اس کو ایک ایونٹ کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا جی کہ کوئی پالیسی میں تبدیلی ہوئی ہے یا جو ٹرمپ کا رویہ ہے وہ تبدیل ہوا ہے۔ ٹرمپ کا جو رویہ ہے وہ وہی ہے، اور اس کا رویہ اگر یوکرین کے معاملے پر تبدیل نہیں ہوا، حالانکہ پورا یورپ برطانیہ اس کے اگینسٹ کھڑا ہو گیا تھا، تو یہاں پر جو اس کا رویہ ہے وہ کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ تو یہ جی ایک بہت بڑا ایک اینگل ہے یا بہت بڑا پوائنٹ ہے جو میرے خیال سے اس طرح سے ڈسکس نہیں کیا جا رہا۔ پھر اسی طرح سے جی اس کے ساتھ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ کو اگر آپ ملا کر دیکھیں گے تو یہ جو بات میں آپ کے سامنے یا جو اینگل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کے اوپر سوچنے پر مزید جو ہے وہ اس کے اوپر جو دھیان ہے وہ جائے گا، اور وہ یہ ہے جی کہ عمران خان صاحب کو ایک دن میں 2 جو پیغامات ہیں ڈیل کے وہ بھیجے گئے ہیں۔ اب جی اگر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کا دستے شفقت جو ہے وہ سروں پر ہے، اور جس طرح سے بائیڈن انتظامیہ کا تھا، تو پھر عمران خان صاحب سے یہ جو پیغام رسانی والا سلسلہ ہے یہ کرنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ یہی اصل میں ہے نا کہ اگر جو ہے وہ دستے شفقت نہیں رہے گا تو پھر رجیم جو ہے وہ دوبارہ سے چینج ہوگا، عمران خان نکل آئے گا اور باہر آ جائے گا، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اور اگر دستے شفقت رکھ دیا گیا ہے تو پھر عمران خان تو پھر نہیں نکلے گا، پھر تو آپ کی ہی چلے گی، تو پھر رابطے کرنے کی کیا جو ہے وہ ضرورت ہے؟ آپ جو 2 پیغامات بھیجے گئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی۔ یہ انصار عباسی صاحب ہیں جی، انہوں نے
آج ایک کالم لکھا اور ایک ان کی جانب سے جو خبر ہے وہ دی گئی ہے. پہلے تو جی آپ کے سامنے وہ جو خبر ہے وہ میں رکھتا ہوں جی. خبر میں یہ کہتے ہیں جی کہ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ جارحانہ ٹویٹ اور کچھ دیگر متنازع مواد کا تبادلہ کیا گیا. یہ صورتحال تحریک انصاف کے لیے ایک دھچکے سے کم نہیں، کیونکہ ایک طرف پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کے لیے کوششیں ہیں تو دوسری طرف فوج مخالف مہم چل رہی ہے اور آرمی چیف پر ذاتی حملے کر رہی ہے. ٹویٹ پر رد عمل نے مبینہ طور پر پی ٹی آئی کے ان رہنماؤں کو پریشان کر دیا ہے جو جیل میں قید پارٹی کے بانی عمران خان کی رضامندی سے اب بھی غیر رسمی بات چیت کے ذریعے مفاہمت کے لیے اصرار کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی اور گنڈاپور جو ہیں گنڈاپور اور جو چیئرمین بیرسٹر گوہر ہیں اس تازہ ترین پیش رفت سے آگاہ ہیں. اچھا اب یہاں پر کیا کہا انصار عباسی صاحب ہیں، ان کو خود ساختہ ترجمان کہیں یا ان کو کہیں جی کہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑا قریبی جو صحافی ہے وہ ان کے حوالے سے ایک خیال جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اب جی یہ اپنے اس خبر کے ذریعے کیا جو ایک میسیج ہے جی وہ دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ رابطے میں ہے، اور بہت سارے ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی جو ہے وہ رابطہ ہے، یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں. اب رابطے میں ہونا ایک بات اسٹیبلش ہو گئی. اب دوسرا بات یہ ہے جی کہ مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو آپ کا ٹویٹر ہے، جو آپ کا سوشل میڈیا ہے، اسے آپ خاموش کروا دیں، اور اسے آپ خاموش کروا دیتے ہیں تو ریلیف جو ہے وہ پھر مل جائے گا اور عمران خان صاحب اڈیالہ سے بنی گالہ جو ہے وہ شفٹ ہو سکتے ہیں. لیکن اس چیز کے اوپر عمران خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب مسلسل جو ٹویٹس ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. اور تقریباً مہینہ پہلے بھی اس قسم کی جو خبریں تھیں وہ سامنے آئی تھی کہ عمران خان صاحب سے کہا جا رہا ہے ایٹ لیسٹ کچھ دن ہی آپ خاموش رہ جائیں. لیکن عمران خان صاحب اس کے بعد نہ صرف ٹویٹس کر رہے ہیں، سخت ٹویٹس کر رہے ہیں، اور باقاعدہ نام لے کر عمران خان صاحب کی جانب سے جو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں سے جو ٹویٹس ہیں وہ ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے جی کہ عمران خان صاحب مان نہیں رہے، عمران خان صاحب کسی قسم کی بھی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ایک میسیج ہو گیا. دوسرا میسیج بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی. دوسرے میسیج انہوں نے اپنا ایک جو کالم ہے وہ لکھا ہے، اور اس کالم میں وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک عمران خان اور تحریک انصاف کی مشکلات کا تعلق ہے، اس حوالے سے خان صاحب کو اپنی اور اپنی پارٹی کے سوشل میڈیا کو فوج مخالف پالیسی پر سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا. یعنی کہ آپ کا جو سوشل میڈیا ہے اگر آپ اس کو خاموش کروا لیں تو عمران خان کی اور تحریک انصاف کی جو مشکلات ہیں وہ پھر کم ہو سکتی ہیں. تو یہ ایک دوسرا جو میسیج ہے جی وہ عمران خان صاحب کے لیے ہے. لیکن دونوں میسیجز پر عمران خان صاحب کا کیا جواب ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اور خاص طور پر اس سسٹم میں رہتے ہوئے تو بالکل ایسا نہیں ہو سکتا کہ مطلب ہے کہ اتنے عرصے اب تقریباً 1.5 سال ہونے والا ہے عمران خان صاحب کو جیل میں، اتنی قربانیاں عوام دے چکی ہے، 26 نومبر ہو چکا ہے، عالمی سطح پر مدعا جو ہے وہ اٹھ چکا ہے. تو اب عمران خان صاحب کسی صورت پیچھے جو ہے وہ نہیں ہٹیں گے، بلکہ اب گیم جو مجھے لگ رہی ہے وہ آر یا پار کی طرف چلی گئی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے عید کے بعد سڑکوں پر آنے کا دوبارہ سے جو ارادہ ہے وہ کر لیا، اور اس کی جو تیاریاں ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. اب دوبارہ سڑکوں پر آنے کا مطلب کیا ہے، اور عید کے بعد ہی عمران خان صاحب کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس حوالے سے جو اگر موجودہ منظر نامے کو آپ دیکھیں تو عید کے بعد موسٹ پروبیبلی جو یہ یوکرین والا معاملہ ہے یہ حل ہو چکا ہوگا، کیونکہ یورپ پہلے تو کھڑا ہو گیا زیلنسکی کے ساتھ اور اس نے کہا جی کہ ہم پیسے دیں گے اور اس کو کنٹینیو کریں گے. لیکن جو ہے وہ صرف 1-2 دنوں کی ہی بات تھی، اور یورپ کو بالآخر ٹرمپ کی جو بات ہے وہ ماننا ہی پڑی. تو یہ معاملہ سیٹل ہوگا، اس کے بعد یہاں کا جو رخ ہے وہ کیا جائے گا. اور یہ جو معاملہ ہے پاکستان اور افغانستان کا یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ افغانستان کا بارڈر جو وہ بالکل پاکستان کے ساتھ لگتا ہے، لیکن اس کا بارڈر چین کے ساتھ بھی لگتا ہے، ایران کے ساتھ بھی لگتا ہے. تو پھر ایسا کیوں ہے کہ افغانستان سے اگر یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے یا جو دیگر معاملات ہو رہی ہے صرف پاکستان والی سائڈ پر ہی کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اس چیز کے اوپر آئے گا. اور ایسا نہیں ہوگا کہ ٹرمپ جو ہے جس طرح سے مشرف ٹائم کے اوپر ہوا جو پیسہ ہے وہ جھونک دے گا، کیونکہ اس ٹائم تو وہ افغانستان میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے افغانستان میں جو ہے وہ آپریٹ کرنا تھا. اب تو اس نے اپنے آپ کو وڈرا کروا لیا، تو اب افغانستان میں اس نے کیا لینے کے لیے جانا ہے؟ بلکہ اب تو امریکہ پیسہ دیتا ہے ایڈ کی شکل میں کہ آپ وہاں پر جو انفراسٹرکچر ہے یا وہاں پر جو ڈیولپمنٹ ہے یا وہاں پر جو ایک نالج ہے اس کو جو ہے وہ یا جو انسانیت ہے اس کو آپ بلڈ اپ کریں. خیر ابھی تو یو ایس نے اپنی جو تمام ایڈز تھی وہ بند کر دی تھی ماسوائے اسرائیل کے، لیکن وہ تو افغانستان میں یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ کر رہا ہے. تو پھر کیسے یہ چیز ہوگی کہ وہ ڈالرز بھیجے گا اور یہاں سے دوبارہ سے جو فائٹ ہے وہ لڑی جائے گی؟ تو یہ اگر کامن سینس
से ही जो है वो अगर सोचा जाए तो ये चीज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही। बहरहाल जी ईद के बाद जो सारी सिचुएशन है वो क्लियर हो जाएगी कि कहाँ पर जो मामलात हैं वो चलते हैं। बहरहाल जी इस पर जो भी मज़ीद तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।